कैसे कर लेते हैं लोग शादियां बिना देखे बिना समझे। मुझसे तो नहीं हो रहा। मैं शादी दिल से करना चाहता हूँ, मोहब्बत दिल से करना चाहता हूँ, तभी तो दिल से निभाऊंगा। और मैं अपनी शादी दिल से निभानी है, और देखना मैं निभा के दिखाऊंगा भी। फिर चाहे हालात कितने भी सख्त हों, मोहब्बत दिल से ही निभानी चाहती है, क्योंकि मैं इससे दिल से मोहब्बत करने लगा हूँ। आखिर में उसके अंदाज में मध्यमपन आ गया था। शिजा ने बगौर नहीं सुना था कि उसने लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल किया है। भाईजान, आपकी बातें ना सुनने वाली हैं। अम्मा 2 थप्पड़ लगाएंगी ना तो सीधे हो जाएंगे, या भाई साहब से मिलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तुम अपने सरदार भाई की तो बात ही मत करो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर नागवारी फैली थी, और इस नागवारी में ये साफ दिखता था कि उसमें दुख, तकलीफ, अफसोस या शायद कुछ ऐसी रंजीदगियाँ भी थी जो वो दिल में छुपाए बैठा था, या शायद कोई बड़ा राज जिससे उसे तकलीफ भी होती थी। उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। जब से सरदार बने हैं बाबा के इंतकाल के बाद, उन्होंने तो सारी चीज़ें अपने सर पर सवार कर ली हैं। सरदारी के साथ साथ ये भी भूल गए कि इंसान भी हैं। कोई इतने सख्त फैसले करता है। बंदा आगे लोगों की शक्ल देखता है, कोई उदास है, कोई रो रहा है, कोई बेकसूर है। सब फैसले गैरत और अना के नाम पर तो नहीं किए जाते। अच्छा, तो मेरे खास और प्यारे भाई शेर दिल साहब, बताएं मुझे, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई लम्हा है जब आपकी अना ट्रिगर हो, आपकी गैरत ट्रिगर हो, तो आप क्या करेंगे? शेर दिल उठ बैठा। वो दोनों छत पर बैठे हुए थे। चांद पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। वो अपनी खूबसूरत बहन को बगौर देखने लगा। वो मुस्कुराई। बताएं, माफ़ कर दूंगा, अना छोड़ दूंगा, गैरत पर पानी डाल दूंगा। मर्दों की गैरत ऊंची होती है बहुत। मैंने देखा है खिजर भाई को, बाबा को और सरमत भी। तो आपसे छोटा है मगर ऐसा ही है, ज़िद्दी। आप मुख्तलिफ हैं। किस पर चले गए हैं भाईजान? खुद पर। ये जो खुदसरी का टैग मैंने खुद पर लगाया हुआ है ना, ये ज़रा दिमाग पर चढ़ गया है मेरे। मगर शेजा, हर इंसान को अपने हुकूक पता होने चाहिए। मुझे लगता है मेरे भाई को मोहब्बत हो गई है। वो भाई से कहने लगी। वो बगौर उसे देखने लगा। और अगर हो गई है तो? वो उठ बैठी। सच? ये कब हुआ? मोहब्बत हुई है आपको? हाँ तो हो गई, मगर अब समझ में नहीं आ रहा कि मिलेगी कैसे। यहाँ के हालात तो तुम देख ही रही हो। हमें तो शादी से पहले ना लड़की को देखना है, ना समझना है, बस डायरेक्ट शादी करके उससे मिलना है। ये भी कोई रवाज हुआ? इससे अच्छा है बंदा मर जाए, कुछ भी कर ले, अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए। भाई की जिंदगी देखी है? वो भाभी की तरफ देखते तक नहीं है, सिवाय लड़ने के। उन दोनों को कुछ नहीं सोचता, सब कुछ अरेंज हो जाता है। वो हंसती जा रहे थे। अच्छा बताएं तो सही, कैसी है वो? अब वो लेट गया था। वो बगौर भाई को देखने लगी थी। यूं किसी की आवाज़ पर वो उठ बैठा, झाड़ियों की तरफ देखने लगा। वहाँ अजीब सी आवाज़ थी। शेर ने गहरा सांस लेते हुए चांद की तरफ देखा। अब कौन है इस वक्त रात को? वो उकताया हुआ लगता था। छोटे छोटे कदम उठाता इसी तरह बढ़ा। जैसे ही झाड़ियाँ कुछ बहटाईं तो उसकी नज़र सामने मौजूद वजूद पर पड़ी, जो उसको यूं अपने आप को घूरते पाकर ठिठका था। शेर के वजूद पर नीली आंखों की रोशनी पड़ी थी। वो आंखों को चिंधियाते हुए गौर करके देखने लगा। लड़की के पाँव में कोई कील चुभी थी और शॉल दरख्त में अटक गई थी। वो दोनों चीज़ों के साथ उलझ रही थी। मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। उसके चेहरे पर बदहवासी साफ दिखती थी। वो महसूस कर पा रहा था कि वो बदहवास। इट्स ओके, आप रिलैक्स रहे, मैं मदद कर सकता हूँ। नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदद खुद कर लूँगी। फिर भी वो आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा। लड़की बगौर उसे देख रही थी। शेरदिल ने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। ज़मीन पर यूँ बैठने की वजह से उसका कुर्ता ख़राब होगा। वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती थी। पहला ख्याल उसे यही आया था। उसने आंखें सख्ती से भींची। वो उसकी अटकी हुई शॉल दरख्त से निकाल चुका था। उठ बैठा, उसके पाँव की तरफ देखने लगा। मैं मदद नहीं, छूना नहीं है, दूर रहें, मैं खुद कर लूँगी। वो हाथ कांटे तक पहुँचाने की कोशिश करती हुई उलझ रही थी। आप वो लाइन क्रॉस करके आई हैं? वो जैसे उसकी उलझन समझ गया। वो दूसरे इलाके की हद को क्रॉस करके उनकी हद में आई थी। तभी तो डर रही थी, शायद दुश्मन के इलाके में कोई भी आकर यूं ही बदहवास होता है जिस तरह वो बदहवास हुई थी। लड़की ने गहरा सांस लिया। एक गिल्टी उभर कर मासूम हुई, यानी सामने खड़ा शख्स समझ गया था। आहा, मैं गलती में हद पार कर चुकी हूँ, नहीं करनी चाहिए थी, मैं बस जा ही रही। वो पलटने लगी तो वो उससे थाम गया। एक करंट था जो दोनों के वजूद में लगा। मैं मदद कर देता हूँ, आप चल नहीं पाएंगी, आपके पाँव से खून बह रहा है। वो फिर से बैठ गया, उसका पाँव थामा और थामते हुए उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ा दर्द होगा, मगर अगर आप अपना जहन भटकाएंगी तो कुछ महसूस नहीं होगा। उसका पाँव थामने में जो नरमी थी, सुमेरा के वजूद में सुइयाँ चुभो रही थी।
اس کو کانٹے کا اتنا درد نہیں ہو رہا تھا جتنا درد اس مرد کی یوں چھونے سے ہوا تھا۔ کانٹا کچھ زیادہ گہرائی میں چبھا ہوا تھا، نکالنے میں درد تو ہوگا، وہ اسی درد سے آگاہ کر رہا تھا۔ خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ شیردل نے آنکھیں بند کی، وہ خود بھی یوں ہی حساس تھا۔ ایک حساس لڑکی کے پاؤں میں یوں کانٹا چبھا ہوا دیکھ کر تکلیف تو اسے بھی ہو رہی تھی، اور پھر سامنے کھڑا وجود معصوم بہت تھا۔ خیر وہ اپنے احساسات کو ایک طرف رکھتے ہوئے خالص نیت کے ساتھ مدد کرنے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ آپ رات کے اس پہر دشمن کے علاقے میں کیسے پہنچ گئی؟ وہ جیسے اسے گفتگو کر کے اس کا دھیان بٹوانا چاہ رہا تھا۔ میں یہاں آتی جاتی رہتی ہوں۔ آتی جاتی رہتی ہیں؟ حد پار کر کے؟ آپ کے علاقے سے تو یہاں کوئی نہیں آتا، اور نہ ہی ہمارے علاقے سے کوئی آتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہی تو یہ معاہدہ ہوا ہے کہ نہ ہم توڑیں گے نہ آپ توڑیں گے۔ مجھے شکار کرنا اچھا لگتا ہے، میں شکار کرنے کی نیت سے نکلتی ہوں تو حد کا اندازہ نہیں رہتا۔ وہ اپنی غلطی بیان کر رہی تھی، اسی دوران وہ کانٹا بے ساختہ نکال چکا تھا۔ خون کی شدت بڑھی تو شیردل نے آنکھیں سختی سے بینچی۔ اپنی جیب سے سفید رنگ کا رومال نکالتے ہوئے وہ اس لڑکی کے پاؤں پر باندھنے لگا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ضرورت تو ہے، اتنے خون کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے، تکلیف ہوگی۔ وہ رومال باندھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس پر مرہم پٹی کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ خود کر لیں گی، مجھے یقین ہے۔ وہ دور ہوا، وہ آگے بڑھنے لگی، پھر رکی، پلٹی۔ آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں نا؟ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ تھینک یو۔ وہ اپنے ارد گرد شال درست کرتی آگے بڑھنے لگی تھی، اور وہ اس لڑکی کی پوسٹ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس بات سے انجان کہ وہ ان کے دشمن کے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، سمیرہ شاہ، سردار اعجاز شاہ کی بیٹی، جس سے کچھ عرصہ پہلے خضر دل خان کا جھگڑا ہوا تھا، یعنی شیر دل کا بڑا بھائی خضر، جو اس وقت ان کے قبیلے کا سردار تھا۔ جھگڑے کی وجہ شیر دل نہیں جانتا تھا، مگر پورا گاؤں جانتا تھا۔ اس وقت شیر دل شہر میں پڑھائی کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ لوٹا تب تک ان کے بیچ میں معاہدہ ہو گیا تھا کہ نہ ان کے قبیلے سے یہاں کوئی آئے گا اور نہ ان کے قبیلے سے وہاں کوئی جائے گا۔ معاہدے کی وجہ یہ تھی کہ خضر کو اعجاز شاہ کی بیٹی سمیرہ شاہ سے محبت ہو گئی تھی، مگر اعجاز شاہ نے اپنی بیٹی دشمنوں میں دینے سے صاف منع کر دیا تھا، اور یوں دو قبیلوں میں جنگ کا باعث بنا تھا۔ پھر کچھ بڑے سرداروں کی موجودگی میں ان کا معاہدہ بھی کروا لیا گیا۔ سمیرہ یہ سب کچھ جانتی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے زخم پر مرہم رکھنے والا انسان اسی گھر کا چھوٹا بیٹا شیر دل خان ہے، جس کو وہ اپنا دل شاید دے کر واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، مگر اس کی خوشبو، وہ احساس، یہی شیر دل کے پاس رہ گیا تھا۔ وہ زمین پر بے ساختہ ان خون کی بوندوں کو دیکھنے لگا جو اسے اپنی سی لگیں۔ وہ جھک گیا، اپنی جیب سے ٹشو نکالتے ہوئے خون صاف کیا، ٹشو پلٹتے دیکھنے لگا اور اس کو فولڈ کرتے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ یہ ان دونوں کی آخری ملاقات نہیں تھی جو ہوئی تھی۔ شیر یوں ہی راتوں کو اپنے دوست کے ساتھ سمیرہ کی طرح ہی شکار پر نکلا کرتا تھا۔ خضر کو، یعنی اس کے بڑے بھائی کو، شیر کا شکار کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ راتوں کو بھائی سے چھپ کر حویلی سے نکلا کرتا تھا۔ یوں بھی وہ پڑھا لکھا تھا، ضدی تھا، اکڑ اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو بھائی کی باتیں کم ہی مانتا تھا۔ وہی کرتا تھا جو شیر دل کا دل کرتا تھا۔ آج بھی وہ یوں ہی شکار پر نکلا ہوا تھا۔ وہ بھی یوں ہی ڈھیٹ اور ضدی تھی، شاید وہ ہی یوں ہی اسی قبائلی حد کو کراس کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں تو اس دفعہ وہ مسکرائی، شیر بھی مسکرایا۔ رات کے اس پہر کیا کر رہی ہیں یہاں؟ جو آپ کر رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جہاں تیر موجود تھا۔ شکار کرنے کی عادت؟ ہاں۔ تو کیا خیال ہے، کچھ شکار کیا؟ ہاں، ایک ہٹا کٹا انسان شکار کیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو شیر دل کا دل بے ساختہ سا دھڑکا۔ اچھا، اتنا یقین کیوں ہے کہ آپ نے انسان کو شکار کر دیا ہے؟ اس کی نظروں سے لگتا ہے وہ میری نیلی آنکھوں میں گھورے جا رہا ہے، اور اکثر اب مجھے یہی ملتا ہے، جیسے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں یہیں آیا کرتی ہوں۔ پر دیکھیں نا، آج میں نے حد پار نہیں کی، آج حدود پار کرنے کے در پہ آپ ہیں۔ وہ کچھ دور ہوا، واقعی اگر وہ چند قدم اور عبور کرتا تو حد پار ہو جاتی۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں چلتا ہوا یہاں تک آ گیا، شاید اسی کے انتظار میں۔ میرا انتظار کر رہے تھے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ وہ ہنس پڑی تو اس کی ہنسی اس سناٹے میں گونجتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس کے انداز میں شاہانہ پن تھا، ظاہر ہے وہ ایک سردار کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ نہیں، میرا نام سمیرہ اعجاز شاہ ہے، اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں میں۔ اکلوتی؟ آپ؟ میں آپ کی طرح ہی سردار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ اپنا بھی نام بتا دیں، کیا کریں گی نام جان کر؟ وہ کچھ پاس آیا، وہ کچھ دور ہوئی، دور ہوتے ہوئے درخت سے ٹکرائی، وہ اس کے ارد گرد اپنا حصار بنا گیا۔
وہ دونوں کی نظروں میں بہت کچھ تھا، شاید انہیں محبت ہو رہی تھی، شاید وہ ایک دوسرے پر دل ہار رہے تھے، دونوں ہی بے حد خوبصورت تھے، کوئی بھی ہوتا دل ہار بیٹھتا، وہ تو شاید اس کی نیلی آنکھوں میں سمندر کی طرح بہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ اٹکی تھی، بے ساختہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ رات کے گھپ اندھیرے میں دو لوگ بہک رہے تھے، شیر کو اس کا یوں اپنا ہونٹ کاٹنا بہت برا لگا۔ کیوں کاٹ رہی ہیں؟ اتنا ظلم اچھا نہیں۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میرا ہونٹ، میری مرضی۔ پلٹنا چاہتی تھی مگر حصار سخت تھا۔ دور ہٹے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اتنا جلدی دم گھٹ رہا ہے؟ بڑی عجیب خاتون ہیں آپ نے بتایا نہیں۔ میں سردار خضر دل خان کا چھوٹا بھائی شیر دل خان ہوں۔ وہ بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرتے ہوئے کچھ فاصلہ مینٹین کر گئی۔ چہرے پر بے ساختہ بدحواسی سی چھائی تھی۔ خضر سے ہونے والی اپنی پہلی ملاقات آنکھوں کے آگے گھومی تھی۔ اس کے چہرے پر بدحواسی صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، 1 منٹ بھی نہیں رکی تھی۔ تیز قدم بڑھاتی ہوئی وہ آگے جاتی ہوئی گم ہو گئی تھی اور وہ خضر کے نام پر اس کے وجود کی بدحواسی صاف محسوس کر گیا تھا۔ مراد مسکرایا۔ یار تجھے یہ نہیں پتا کہ 2 قبیلوں میں معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ چائے دوست کے آگے رکھتے ہوئے وہ چارپائی پر آڑے ترچھے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ اب تو نہیں بتائے گا تو مجھے اندازہ کیسے ہوگا کہ کیا ہوا تھا؟ چل بتا دیتا ہوں۔ تیرا بھائی خضر جب تو پڑھنے کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا تو ہمارے مخالف قبیلے کی بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے کہیں دیکھ لیا تھا اسے۔ دل ہار بیٹھا تھا وہ سمیرہ شاہ پر۔ جب وہ چائے اٹھانے لگا تھا ہاتھ سست پڑ گئے تھے۔ سمیرہ نے بھرے ہجوم میں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ بات سارے قبیلے میں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ ایک سردار کی بیٹی نے دوسرے سردار پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ کہ اس نے محبت کا اقرار کر لیا تھا اور وہ تھپڑ خضر خان کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا۔ اتنی بڑی انا کہ وہ اس سے زبردستی شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ایک سردار کی بیٹی تھی تو سرداروں کا اجلاس بیٹھا، فیصلہ کیا گیا۔ فیصلہ یہ نکلا کہ دونوں قبیلوں میں اتفاق کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ نہ اس قبیلے کا کوئی بھی شخص یہاں آئے گا اور نہ ہی ہمارے قبیلے سے کوئی وہاں جائے گا، اور یہ پابندیاں اتنی سخت ہیں کہ اگر ہماری وہاں دوستیاں بھی ہیں تو وہ ختم ہو گئی ہیں۔ پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا دل ہار بیٹھے ہو تم بھی؟ یہ تو بہت برا ہو گیا۔ بھائی نے کیا کیا؟ وہ شادی شدہ ہیں یار، محبت یوں ہی ہوتی ہے۔ اب سمیرہ کو نہیں ہوئی تو ہاتھ اٹھا دیا۔ خضر بھائی زیادہ محبت کرتے تھے، خیر ان کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا ہمارے سردار پر۔ تو تم ساتھ دے رہے ہو؟ وہ کسی لڑکی کا یوں راستہ روک کر بے ساختہ محبت کا اقرار کریں گے تو وہ ڈرے گی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اتنی کوئی معصوم تو نہیں ہے وہ۔ ووٹ کھڑا ہوا۔ مراد پلیز کوئی بکواس نہیں کرو گے تم اس کے بارے میں۔ اوہ تو بات اتنی سنجیدہ ہو گئی ہے؟ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہوئی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا دوست کا گھر چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا۔ درخت سے ٹیک لگائے وہ گنے کو توڑے جا رہا تھا۔ آج اس کا انتظار شدید تھا، تبھی اسے جھاڑیوں سے پائل کی چھن چھن کی آواز آئی۔ نشانہ بے ساختہ لگا تھا۔ آج تیر نکلا تھا تو شکار ہو گیا تھا۔ وہ خوشی سے آگے بڑھی۔ دیکھا شکار ہو گیا میرا، مگر آج آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے لگا آپ نہیں ملیں گے۔ اور ایسا کیوں لگا؟ وہ گنا توڑتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہ معلوم پڑ گیا ہوگا نا کہ میں کون ہوں؟ اتنے بیوقوف تو نہیں لگتے آپ۔ معلوم پڑنے کے بعد بھی تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں، بس یہ جاننے کے لیے کہ مجھ پر بھی ہاتھ اٹھاتی ہو کہ نہیں۔ سمیرہ نے نظریں بے ساختہ چرائیں۔ میں جا رہی ہوں۔ جانے کے لیے تو نہیں آئی تم؟ وہ پلٹی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ سانس تیز تھا۔ تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی، تم پر تلوار اٹھاؤں گی۔ وہ مسکرایا تھا اس کے اس قدر قاتلانہ انداز پر۔ میں صدقے جاؤں، اٹھاؤ تلوار، چلاؤ، نشانہ میں یہیں پر ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی اس بہادری پر جیسے بے ساختہ دل ہار بیٹھی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ڈر نہیں لگتا؟ وہ جھکی اور تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں لگتا۔ موت سے کون بزدل ڈرتا ہے؟ اور اتنی حسین موت؟ میں تو مرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی ادا سے بولا تھا۔ ماروں گی نہیں، کیونکہ دل دے کر جا رہی ہوں شیر صاحب۔ اگر نام کی طرح شیر ہیں تو حاصل کر کے دکھائیں۔ دونوں ہاتھوں سے اسے تھامتی ہوئی وہ کھڑا کر چکی تھی اپنے مقابل، اور اس کے یوں چھو کر اٹھانے پر وہ ڈوب گیا تھا، بہہ گیا تھا۔ نیلی آنکھیں اسے اپنے اندر سمو رہی تھی۔ میں انتظار کروں گی، یہاں نہیں ملا کروں گی اب۔ اعجاز شاہ کا دل موم کر کے دکھائیں، اپنے خطے کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ ایک بہادر مرد کی نشانی ہوتی ہے یہ۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی اس کو بہادری کا کچھ احساس دلا رہی تھی۔ محبت وہی اچھی لگتی ہے جس میں بہادری ہو شیر دل صاحب، ورنہ محبت نہیں کرنی چاہیے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا وہ پوچھنے لگا تو ایک کرنٹ سا لگا۔
مگر وہ ڈٹی کھڑی رہی، نیلی آنکھیں اعتراف سچ کی گواہ تھیں۔ اس نے ہاتھ چھڑایا، دور ہوئی۔ کرتی ہوں اور بہادر بھی ہوں، آپ منا لیں گے تو میں بھی کھڑی ہو جاؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ جس سے محبت ہوئی ہے وہ میری ہی طرح بہادر ہو۔ اس کے سر پر موجود شال کھسکی تھی، جس سے اس کے خوبصورت بالوں کی کچھ لٹیں آزاد ہو کر شیر کا دل مزید باندھنے کو تلی ہوئی تھی، مگر وہ پھر سے اپنی شال درست کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا لے گئی اور وہ پیچھے ساکت سا رہ گیا۔ اس کی بہن اسے ہی دیکھ رہی تھی جو لیٹا وہ اسے سب کچھ سنا چکا تھا۔ یا اللہ، خضر بھائی تو کبھی نہیں مانیں گے۔ منا لیں گے؟ میں منا لوں گا، کیونکہ ان کی فکر ہے کس کو؟ میں ان کی فکر کرنا بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں۔ یہ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے سے بولا تھا، انداز میں پھر سے کرچیاں تھیں۔ وہ چاند کو دیکھتا ہوا بولا تھا، ذرا میرے سامنے بیٹھ سکتے ہو تم؟ وہ اپنے بھائی سردار خضر خان کے آگے بیٹھ گیا۔ جی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ تم نے قبیلے کی حد پار کی ہے، دوسرے قبیلے گئے ہو؟ ہاں گیا تھا۔ خضر اٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں وہ سچ باتیں ہیں کہ تم وہاں جا کر کسی سے ملتے ہو؟ بہت سے لوگوں نے تمہیں دیکھا ہے۔ رات کے کس پہر تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر نظر نہیں رکھتا؟ بابا نے تمہیں شہر پڑھنے کی اجازت دے دی، انہوں نے ہر تمہاری ضد مانی، تو تمہیں لگتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد میں مانوں گا؟ غلط لگتا ہے تمہیں۔ جو تمہاری باتیں مانتے تھے نا وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس چیز کا زوم ہے آپ کو کہ اب وہ ہمارے اوپر نہیں رہے، یہی چاہتے تھے نا؟ آپ بھی بہت خوش ہیں آپ کو اس چیز کی، تو آپ جو کریں گے ہمیں وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ بھائی سے زبان درازی کرتے ہو؟ صرف بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، سردار بھی ہوں یہاں کا۔ میرے منہ سے نکلا وہ ہر لفظ تمہارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے۔ آپ خدا نہیں ہیں کہ آپ سے آنے والی ہر بات میرے لیے حرف آخر ہو۔ بغاوت کرو گے تم مجھ سے؟ اگر آپ کو میری اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا بغاوت لگتا ہے تو ہاں، میں ہوں باغی۔ امی سن رہی ہیں نا آپ اس کی باتیں؟ گلبانو خان سامنے ہی دونوں بیٹوں کو بھڑکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خضر تم بیٹھ جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ نہیں امی، پوچھیں اس سے کہ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ شیر دل اٹھا، بھائی کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ بھائی، آپ کی اور میری عمر میں اتنا فرق نہیں، میں صرف 2-3 سال ہی چھوٹا ہوں آپ سے۔ ہاں مگر عہدے میں بڑے ہیں مجھ سے، سردار ہیں یہاں کے، بڑے ہیں ہمارے، مگر میں بچہ نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے محبت ہو گئی ہے اعجاز شاہ کی بیٹی سمائرہ شاہ سے۔ خضر جو کھڑا تھا بے ساختہ آ کر کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ گلبانو خان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر گیا۔ یا اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو برخوردار؟ اپنے بھائی سے پنگا لوگے؟ اگر آپ پنگا کہتی ہیں امی تو محبت میرے لیے پنگا نہیں ہے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، یہ طے ہے۔ تم جانتے ہو نا وہ کون ہے؟ اس نے تمہارے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کون ہیں؟ شادی شدہ ہوتے ہوئے غیر شادی شدہ لڑکی کی راہ کا کانٹا بننے سے پہلے آپ کو ذرا خیال نہیں آیا؟ ایک سردار کی بیٹی کو دوسری بیوی بننے کی آفر دے رہے تھے آپ، کیا سوچ کر؟ خضر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں، انگلی آگے کرتے ہوئے سخت غصے کا شکار تیز انداز میں بولا۔ شیر کچھ دور ہوا، آنکھیں سختی سے بھیجی۔ میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں، آپ آواز بلند کریں گے تو آواز میری بھی بلند ہوگی۔ شیر نے انگلی آگے کی۔ یہاں پر موجود ہر شخص آپ کے فیصلے کا تابع ہے سوائے میرے، یہ یاد رکھیے گا۔ میرے اپنے اصول ہیں اور میں ان اصولوں کو نہیں مانتا۔ امی، آپ رشتہ لے کر جائیں گی نا میرا؟ وہ بے ساختہ ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ یا صرف ان کی ماں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ پیدا کیا ہے میں نے تمہیں، ماں سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ وہ روحانسی انداز میں بولی۔ وہ مسکرایا، نم مسکراہٹ کے ساتھ۔ ہمیں تو ایسا ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ خضر بھائی کا ہی ساتھ دیتی آئی ہیں، پھر وہ غلط بھی کیوں نہ ہو، مگر ماں تو میری بھی ہے نا، تو ذرا نگاہ کرم فرمائیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا تھا۔ امی، میں آپ کے اس بیٹے کی جان لے لوں گا، اس کی لاش اٹھ سکتی ہے مگر ڈولی اس طرف نہیں اٹھے گی۔ اللہ کی پناہ، کیا کر رہے ہو؟ بھائی ہے تمہارا، بھائی کی موت کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ خضر کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی اسے ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اپنی اولاد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں، وہ جو کہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ جانتی ہیں سمائرہ شاہ کو قتل تو کر سکتا ہوں میں، مگر اس گھر کی عزت کبھی نہیں۔ تم محبت کرتے ہو نا اس سے؟ وہ پلٹ گیا تھا، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ میں اس چیز پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ کرتے ہو نا؟ ہاں کرتا ہوں، اور میری محبت میرے بھائی کی دسترس میں نہیں آ سکتی، بات ختم۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جانتی ہو نا کچھ وقت پہلے اسی شخص کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اب تم اسی کے بھائی کے ساتھ شادی؟ بابا جان، وہ سر جھکائے باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اگر رشتہ لائے گا تو آپ منع نہیں کریں گے؟ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے ہیں نا، تو میں شیر دل سے ہی شادی کروں گی۔ آپ کو یاد ہے سب، خضر نے آپ کے سامنے مجھ سے شادی کرنے کی بات کہی تھی،
تو آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہوتا تو آپ میری شادی اس سے کروا دیتے، کیونکہ اگر ایک لڑکی کا رشتہ ایک دوسرے سردار کے گھر سے آ رہا ہے تو جواب دینا مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ مگر آپ نے جواب دیا کیونکہ میں راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھا۔ بات انا کی بن گئی۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیا اس پر۔ وہ میرے سامنے نہ آتا تو میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ اس نے میرا راستہ روکا، بدتمیزی کی، میری نظروں میں گرا۔ وہ گھٹنوں کے بل بابا کے آگے بیٹھ گئی۔ آپ تو دوست جیسے باپ ہیں نا میرے۔ اعجاز شاہ مسکرائے، نم مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی کو دیکھنے لگے۔ ماں زندہ ہوتی تو میں اپنا پیغام ان کو دیتی، وہ ادب کے ساتھ آپ کے سامنے آتی اور میری درخواست سناتی، مگر ماں نہیں ہے میری زندہ۔ میں پپو کو یا کسی اور کو بھی آپ کے اور میرے بیچ میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ آپ میرے بابا ہیں نا، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اپنی خواہش میں آپ کے سامنے خود لائی ہوں، بڑے ادب کے ساتھ۔ بابا جان، ایک بیٹی کو اپنی خواہش بتانے کا حق تو ہوتا ہے نا، اس کو یہ حق تو اس کے رب نے بھی دیا ہے، تو کیا آپ مجھ سے میرا حق چھینیں گے صرف اس لیے کہ ہماری دشمنی ہے؟ سمائرہ، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اعجاز شاہ نے سیٹ سے ٹیک لگائی تھی، خوبصورت بیٹی کو بغور جاتے ہوئے دیکھتے رہے، جو بڑے ادب کے ساتھ اپنی خواہش ظاہر کر کے چلی گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی پرورش کی تھی اور جس پر انہوں نے بہت مان تھا۔ اب انتظار یہ تھا کہ شیر دل خان اپنے بھائی کو اتنے بڑے فیصلے کے لیے رضامند کر پاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بہادر ہوگا تو میری بیٹی تو میرے سامنے ضرور اپنے خاندان کو لائے گا، اور اگر انا چھوڑ کر میرے سامنے بیٹھیں گے تو میں ضرور تمہاری خواہش کا پاس رکھوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتے اخبار پڑھنے لگے۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ نے بھائی کو بتایا؟ وہ نہیں مانے گا۔ جس لڑکی کو تم یہاں اپنی بیوی بنا کر لانا چاہتے ہو اس سے محبت کرتا ہے تمہارا بھائی۔ تمہاری انا یہ گوارا کرے گی کہ جو عورت تمہاری دسترس میں ہے اس پہ تمہارے بھائی کی بھی نظر ہے؟ بھابھی کی طرح عزت کر پائے گا وہ اس کی؟ امی، یہ کیسی بات ہے؟ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ بھائی شادی شدہ ہے، مرد پر 4 شادیوں کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے بھی تو دوسری شادی ہو سکتی تھی اس کی، ہوئی تو نہیں نا۔ سمائرہ اس کی ملکیت نہیں۔ جانتے ہو تمہارے باپ نے تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلام آباد کیوں بھیجا تھا؟ شیر دل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ ان کو امید تھی کہ تم پڑھ لکھ کر جب واپس اپنے گاؤں اپنے قبیلے لوٹو گے تو یہاں کے لوگوں کو تمہاری تعلیم کام آئے گی۔ ان کو بڑا مان تھا شیر، نہ جانے کیوں وہ خضر اور تم میں فرق کرتے تھے۔ میں نے انہیں بہت بار سمجھایا کہ کیوں شیر کی باتیں مانتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ تم ان کے قبیلے کی روشنی سے بھرا وہ مستقبل۔ میں ان کی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اب پڑھ لکھ کر آ گئے ہو تو کیوں رسوا کرتے ہو ان کے قبیلے کو؟ رسوا؟ امی، آپ ٹھیک نہیں لگتی مجھے۔ وہ جانتے تھے میں قابل ہوں، وہ جانتے تھے میری سوچ میں شعور ہے اور میرے شعور سے اس قبیلے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک دن تم نے بھی سردار بننا ہے، سردار خضر کے زندہ ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں امی۔ وہ اپنی جہالت بھری سوچ کو ہم پر مسلط کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں جانتا ہوں اس وقت وہ سردار نہ ہوتے۔ چھپ کر جاؤ گے؟ کیا کر رہے؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ مگر اب وہ بن بیٹھے ہیں تو ہمیں ان کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ آپ چاہتی ہیں میں اس کی بات مان لوں؟ ہاں، کیونکہ میں رشتہ لے کر جا رہی ہوں اپنے بیٹے کا۔ امی، وہ بغور گلبانو کو دیکھنے لگا، آپ میری ماں ہیں کہ اس کی؟ تم دونوں کی۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ میں کل سرمت شاہ کے گھر خود دوسرے قبیلے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ کچھ بولتا ہے، کمرے میں بند رہتا ہے۔ جانتے ہو نا شیر مجھے کتنا عزیز ہے، ہو بہو اپنے باپ کی چھبی ہے وہ۔ میں کسی کو بھی رلا سکتی ہوں، شیر کو نہیں رلا سکتی۔ وہ پلٹ گئی تو خضر ماں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اقصیٰ جو خضر کی بیوی تھی شوہر کے پیچھے ہی طنزیہ مسکرائی۔ جانے دے ماں کو، میں بھی ساتھ جاؤں گی، ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری اگر تم نے اپنی حد پار کی تو۔ واہ سردار صاحب، میرے حوصلے کو سلام کرنا چاہیے آپ کو، مگر آپ داد نہیں دے پائے۔ وہ پلٹے، شوہر سے نظریں ملی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہاں شادی کر کے آ جائے گی تو میں سکون سے جینے دوں گا؟ سب تباہ کر دوں گا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ سامنے بھی آپ کا بھائی شیر ہے جو آپ سے زیادہ بہادر ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے گلبانو خاتون کہ آپ میرے سامنے میری بیٹی کا رشتہ لے کر بیٹھی ہیں۔ آج آپ کے شوہر زندہ ہوتے تو بے حد خوشی ہوتی۔ خضر کو سردار بنا کر آپ نے دونوں قبائل کو دشمنی کے راستے پہ ڈال دیا۔ ہمارے ہمیشہ اچھے تعلق نہ صحیح کبھی برے بھی نہیں رہے۔ جب تک آپ کے شوہر حیات تھے ساری چیزیں بہت اچھی تھیں۔ خیر، خضر شاید نادان ہے، بچہ ہے، میں اس رشتے کے لیے کبھی ہاں نہ کرتا، مگر میری بیٹی مجھے ہاں کرنے کا پہلے ہی پابند کر چکی ہے۔ وہ ایک سردار کی بیٹی ہے تو اس کی ہاں، اس کے لفظوں کی بھی میرے لیے اتنی ہی اہمیت ہے جتنی میرے اپنے لفظوں کی۔ گلبانو خان مسکرائیں۔ میں آپ کے بیٹے شیر دل خان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں تو میں اس کی بہادری کا قائل ہو گیا ہوں۔ اگر وہ اپنے سردار سے نہیں ڈرتا تو میری بیٹی کی حفاظت کر لے گا۔ رشتہ پکا ہوتے ہی دونوں قبیلوں کے لوگوں میں خوشیوں کی لہریں گونجی تھی۔ وہ لوگ جو آپس میں لڑنا نہیں چاہتے تھے ان کے لیے یہ امن کا اعلان ہی تھا جو ان کو بڑا سکون بخش لگا تھا۔ آج وہ دلہن بنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک حسین پری دوسرے قبیلے دلہن بن کے جا رہی تھی۔ بہت سارے خواب آنکھوں میں لیے آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ خود کو ہی دیکھ کر شرما گئی تھی، کیونکہ آج وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا پورا قبیلہ کہتا تھا کہ وہ حسن میں مثال رکھتی ہے۔ وہ بہت خوبصورتی سے اپنے پردے کا خیال رکھتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ حسن شر کا باعث بنتا ہے، بنا بھی تھا۔ کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس کا حسن شر کا باعث بنا بھی تھا، مگر پھر اللہ جس کے ساتھ ہو بچت ہو ہی جاتی ہے۔ وہ بچا گئی تھی خود کو خضر جیسے شخص سے، مگر پھر شادی کر کے اسی کے گھر میں جا رہی تھی، یہ ڈر تھا۔ مگر وہ جس کی دلہن بن کے کھڑی تھی جانتی تھی وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی تھی۔ سردار خضر خان بارات میں شامل نہیں ہوا۔ یہ بات پورے قبیلے کے لیے بہت بڑی تھی کہ ان کا سردار بارات لے کر نہیں گیا، مگر وہ بھی انا کا پجاری تھا۔ انا تو رکھنی تھی نا اس نے۔ خیر، شیر دل کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے بھائی سے یعنی اپنے قبیلے کے سردار سے بغاوت مول لے لی تھی۔ محبت ہی انسان کو بغاوت کرنا سکھاتی ہے۔ وہ تو اس کا سگا بھائی تھا۔ کیا گھبرا رہی ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی بستر سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ پری آج کچھ ڈری ڈری سی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ نہیں، ڈر نہیں رہی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈروں گی؟ وہ سر اونچا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہیں، ایک شکاری عورت کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ وہ ایک ادا سے بولا تھا تو وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی اس کمرے میں بہت خوبصورت لگی۔ شیر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا معلوم ہوا تو اس کے ہاتھ تھام گیا۔ میں نہیں جانتا میں تم سے اتنی محبت کیوں کرنے لگا ہوں سمائرہ، مگر میں دل ہار بیٹھا ہوں۔ میرا دل میرے پاس نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ چکا تھا۔ دیکھو، بہت زور سے دھڑک رہا ہے۔ یہ میرے لیے نہیں دھڑک رہا، یہ تمہارے لیے دھڑک رہا ہے۔ تم نہیں تھی آنکھوں کے آگے تو سکون نہیں تھا، اب ہو تو بے حد سکون ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیسے اس رفتار کو روکوں؟ وہ اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بہت پاس بولا۔ وہ پھر سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ یہ کام تمہارا تو نہیں ہے کہ تم اپنے ہونٹ کاٹو۔ اتنا ظلم کیوں کرتی ہو ان پیارے سے ہونٹوں پر؟ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی تو وہ سر جھکا گئی۔ کچھ دور ہونا چاہا مگر وہ اسے دور ہونے نہیں دے رہا تھا۔ آج کی رات دور ہونے کے لیے تو نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم ڈرتی بھی ہو؟ اس کے رخساروں پر اپنی گرفت سخت کرتے اس کا چہرہ پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ وہ دوبارہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ شیر کو پھر سے برا لگا۔ وہ انگلی سے اس کے ہونٹ پہ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں کاٹتی ہو اس کو؟ اگر اتنا شوق ہے تو میں کاٹ لیتا ہوں۔ وہ ترچھی آنکھوں سے اس کی نظروں میں دیکھنے لگی۔ وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ نرم لمس وہاں چھوڑتے وہ اس کے نچلے ہونٹ کو واقعی اپنی گرفت میں کاٹنے لگا، اور یہ گرفت اس کی اپنی گرفت سے کچھ مزید سخت تھی۔ وہ کئی ثانیوں کے بعد اس سے دور ہوا تو دونوں کی نظریں ملی۔ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ آئندہ میرے سامنے ان ہونٹوں کو کاٹو گی تو نہیں؟ وہ انگلیوں سے سہلاتے ہوئے کہنے لگا، ورنہ امتحان اور شدید ہوگا۔ وہ اس کے پاؤں اٹھاتے اپنی گود میں رکھ چکا تھا۔ وہ پاؤں خالی تھے مگر خوبصورت تھے، مہندی سے سجے ہوئے۔ وہ پاؤں شیر کا دل شدید قسم کا چھیڑ گئے تھے۔ کیا میں ان میں کچھ پہنا سکتا ہوں؟ وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ شیر نے ان دونوں پاؤں میں بڑی خوبصورت ہیرے کی پائلیں پہنائی تھیں۔ کچھ آواز تھی جو اسے یاد آئی تھی، اس کی چھن چھناہٹ۔ وہ پائل پہنا کرتی تھی۔ اس کا انداز اسے کچھ ملاقاتوں میں ہوا تھا۔ آج کیوں نہیں پہنی تھی؟ ویسے اندازہ تھا کہ آپ تحفہ دیں گے۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، کیسے پتا؟ بس اندازہ تھا۔ کوئی تھا جو میری آواز کو بغور محسوس کرتا تھا تو اندازہ تھا۔ وہ سرخی مائل انداز میں یوں ہی قاتلانہ نظروں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ اس پر جھکا تو وہ کچھ بستر پر گری۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی جیسے اسے خود پر جھکنے سے روک رہی تھی، مگر وہ اس پر مکمل طور پر جھکا ہوا تھا۔ تو دور نہیں کر سکتی تم مجھے خود سے؟ میں دور کر بھی نہیں رہی۔ اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتے اپنا سر اونچا کرتی اس کی پیشانی کو چومنے لگی تھی۔ شیر کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئیں۔ سمائرہ کی گرفت سخت ہوئی اس کے بازوؤں پر۔ وہ اسے ایک طرف کرتی ہوئی خود اس پر جھکی تھی۔ وہ اس کی صدا پر پاگل ہی تو ہوا تھا۔ اس کا گریبان پکڑتی اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک کو مس کر گئی۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اگر مقابلہ کرو گی تو میں بھی مقابلہ کروں گی۔ اچھا، اتنا حوصلہ ہے؟ ہاں، محبت میں حوصلہ آ جاتا ہے۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے۔ شیر کو اس کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس ہوئے تھے۔
اس کی سانسیں وہ بغور محسوس کر رہا تھا۔ اپنا حصار اس پر سخت کرتے وہ اپنی ہی بیوی کی بے باکیاں سہ رہا تھا۔ وہ کچھ دور ہوئی، اپنے شوہر کا سرخ چہرہ دیکھنے لگی۔ ارے آپ تو بڑے معصوم نکلے۔ میں معصوم ہی ہوں اور تمہارے سامنے معصوم ہی ٹھیک ہوں۔ اسے ایک طرف کرتے اس پہ جھکا، مگر میری بے باکیاں تم سہ نہیں پاؤ گے۔ میں سہنا چاہتی ہوں، وہ بڑی ادا سے بولی تھی، اور وہ ہاتھ آگے کرتے کمرے کی ساری روشنیاں بجھا چکا۔ آج محبت کا یہ مقابلہ ساری رات چلنا تھا، اور وہ دونوں ہی یہ جانتے تھے۔ گلبانو خان نے اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت کڑے پہنائے، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ تھینک یو امی۔ اس کا یوں سے امی کہنے پر گلبانو مسکرائی۔ ماشاء اللہ، اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ شیر دل خان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سا مطمئن پن تھا۔ نہ جانے یہ کیسا مطمئن احساس تھا جو اس مرد کے چہرے پر اس وقت محسوس ہو رہا تھا۔ خیر اس کی ماں نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ مسکرایا۔ بہت پیاری ہے، میں جانتا ہوں، وہ ادا سے بولا تو سمائرہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کو جیسے اسٹیچو بنا گئی۔ وہ واقعی بیوی کی نظر سے اسٹیچو ہی بنا تھا، اور سمائرہ اس کے انداز میں مسکرا اٹھی۔ شیزا بھی بھائی کے یوں فرما بردارانہ انداز پر ہنس پڑی۔ دیکھیں بھابھی، آگے بڑھتے ہوئے بھابھی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو ابھی سے فرما بردار بن گئے۔ وہ سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ چھیڑنا ختم نہیں کرو گے نا مجھے؟ وہ چوڑیاں پہنتی ہوئی شوہر کی طرف پلٹی۔ شادی کا دوسرا دن ہے میرا، تف ہے مجھ پہ کہ اگر میں آپ کو چھیڑنا ختم کر دوں؟ تو وہ ہنس پڑا، دونوں باہیں باہم پھنسائیں۔ تم جیسی لڑکیاں بہت کم دیکھی ہیں میں نے۔ اچھا، کتنی لڑکیاں دیکھ کر آ رہے ہیں؟ وہ بھی دونوں باہیں باہم پھنسا چکی تھی۔ اتنا تو معلوم ہے اسلام آباد سے تعلیم حاصل کی ہے نا آپ نے؟ جی محترمہ، ایسا ہی ہے۔ وہاں میرے ارد گرد کم لڑکیاں نہیں گھومی تو کتنی گرل فرینڈز بنائیں؟ وہ تیز اور شریر انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگا۔ تم جتنا شریف مجھے سمجھتی ہو، میں اتنا شریف ہوں نہیں۔ وہ آگے بڑھی، وہ پیچھے جا رہا تھا، وہ اور آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بالکل دیوار سے ٹکرایا۔ سمائرہ نے اس کے ارد گرد اپنا حصار بنایا۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ وہ زبان کاٹنے لگا۔ ڈرا رہی ہو مجھے؟ نہیں، شادی کے دوسرے دن ہی شوہر اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا، بیوی ڈرتی ہے شوہر سے۔ اچھا، تو تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اسے ایک طرف کرتے اسے دیوار سے ٹیک لگایا تو شیر نے اس پہ اپنا حصار سخت کیا۔ بتاؤ، نہیں لگ رہا؟ اگر شوہر سے محبت ہو، وہ اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرنے لگی، تو پھر ڈر کہاں لگتا ہے؟ وہ گہرا مسکرایا۔ مجھے تمہیں خود سے ڈرانا بھی نہیں، میں تم سے ڈر کے رہنا چاہتا ہوں محترمہ۔ اچھا جی، تو جناب مجھ سے ڈریں گے؟ اس کی کالر کو چھیڑتے ہوئے جیسے اس سے کنفرمیشن لے رہی تھی۔ ہاں، میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہ سکتا ہوں۔ ارے دوسرے ہی دن غلامی کا اعلان کر رہے ہیں؟ زیب نہیں دیتا ایک سردار کے بھائی کو؟ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ ایک شوہر کو تو زیب دیتا ہے نا؟ وہ بلش ہوئی۔ ہاں، آپ جیسے معصوم شوہر کو زیب دیتا ہے۔ ان کو دونوں ہاتھوں سے دور کرتی وہ آگے بڑھ گئی اور وہ پیچھے ہنس پڑا۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا۔ سمائرہ موم بتی جلائے اس کے آگے ہاتھ کیے آگے بڑھ رہی تھی جب کوئی اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ موم بتی کے اس دیے میں اس نے اس شخص کو بغور دیکھا۔ خضر تھا۔ اس نے باہیں پیچھے باہم پھنسائی ہوئی تھیں۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ مسکرایا۔ ماشاء اللہ، اسی حسن پر تو میں دل ہارا تھا۔ وہ کچھ قدم دور ہوئی۔ ایک گھٹن تھی جو ابھر کر نمایاں ہوئی تھی سمائرہ کے چہرے پر۔ میرے راستے میں مت آیا کریں۔ تم ساکشات میرے گھر میں رخصت ہو کر آ گئی ہو اور کہتی ہو کہ میں تمہارے راستے میں نہ آیا کروں؟ میں ہر وقت تمہیں راستے میں ہی ملوں گا۔ جانتی ہو میں بارات میں کیوں نہیں آیا؟ جانتی ہوں میں رشتہ لینے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ میرے بھائی نے مجھ سے بغاوت کا اعلان کر کے تم سے شادی کی ہے، اور میں نے بھی یہ ساری رسومات چھوڑ کر بغاوت کا کھلم کھلا اعلان کیا ہے۔ تم میرے خلاف اس گھر میں آئی ہو، اتنا تو میں جانتا ہوں۔ اتنے خاص نہیں آپ میرے لیے کہ میں آپ کے خلاف اس گھر میں آتی۔ میں محبت میں اس گھر میں آئی ہوں، اور میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے نفرت سے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ موم بتی فرش پر گری اور بجھ گئی۔ مکمل سناٹا اور اندھیرا چھا گیا۔ اسے دیوار سے لگاتے ہوئے اس پہ حصار سخت کر گیا۔ خضر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو بتاؤ گے؟ شیر کو کہ میں تمہیں چھو رہا ہوں، یا تھپڑ مارو گی پھر سے؟ مارو تھپڑ۔ کیا کر رہے ہیں خضر؟ خضر کی گرفت بہت سخت تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ یہ تمہارے خوبصورت ہونٹ پاگل کرتے ہیں مجھے خضر۔ میرا نام مت لو، میرا دل بند ہوتا ہے۔ خیر، میرے بھائی کی بیوی ہو تم، کم سے کم مجھے مطمئن تو کر سکتی ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ انگلی آگے کرتے ہوئے اس شخص کو وارن کیا، مجھ سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔
तुम मुझे जानते हो, मैं कच्चा चबाने में देर नहीं लगाती। इस दफ़ा नहीं कर पाओगी कुछ, क्योंकि बड़ा बुरा पेश आऊँगा मैं। जाके बताओगी शौहर को कि मैंने क्या किया। वो अपने वजूद की कपकपाहट छुपाते हुए आगे बढ़ने लगी तो वो पीछे से बोला, मैं यूं ही तंग करता रहूँगा और तुम्हें इतना रुस्वा कर दूंगा कि तुम्हारा शौहर भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। मुझसे क्या, वो तुम्हें खुद से भी नहीं बचा पाएगा। वो पलटी नहीं, मगर ये अल्फाज ऐसे थे जो उसका वजूद चीर गए थे। परेशान नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी। वो बेसाख्ता आगे बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में उठा चुका। शेर, क्या कर रहे हैं? अपनी मनपसंद जगह लेकर जा रहा हूँ। आपकी मनपसंद जगह? हाँ। उसे बाहों में भरता ऊपर छत की तरफ ले जा रहा था। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। उसे चारपाई पर लिटाते हुए खुद भी उसके बराबर में लेट गया। मेरी मनपसंद जगह है ये। चांद को देखते हुए ना अक्सर तुम्हें सोचा करता था, और देखो आज तुम मेरे पास मौजूद हो। कितनी खुशकिस्मती लगती है ना। वो मुस्कुराई और पलटकर उसकी आंखों में देखने लगी। उसके सीने पर सर रखा। मैं यहाँ महफूज हूँ ना? आंखों में देखते हुए सवाल करने लगी। वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम यहाँ महफूज नहीं हो? कितना एतबार करते हो मुझ पर, खुद से ज़्यादा। मेरी नज़र में तुम बहादुर औरत हो, और एक बहादुर औरत का सबसे पहले किरदार मजबूत होता है। वो सर ऊंचा करते हुए अपने शौहर की पेशानी चूमने लगी। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। कभी गिर नहीं सकती। वो न जाने क्यों उसकी आंखों में देखते हुए, उसके सीने पे हाथ रखते हुए उसे अपनी वफादारी का ऐलान करते हुए गारंटी दे रही थी। तुम्हें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वो उसका हाथ थामते हुए अपनी गिरफ्त उस पर सख्त कर चुका था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ वफादार हो, जिस तरह मैं तुम्हारे साथ वफादार हूँ। औरत की वफादारी उसके मर्द से जुड़ी होती है। जैसा मर्द वैसी बीवी, और मुझे अपने किरदार पर भरोसा है, इसीलिए मैं खुशकिस्मत हूँ मोहतरमा। उस पर मुकम्मल झुकते हुए समायरा को सुर्ख होने पर मजबूर कर गया था। कोई आ जाएगा, क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं आता। मैंने कहा ना, ये मेरा मनपसंद स्पॉट है। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस करते वो हद पार कर रहा था। शॉल को उन दोनों के ऊपर हिफाजत की चादर की तरह ओढ़ा। वो हंस पड़ी। ये क्या है? यूँ समझ लो, टेंट है हमारा। अच्छा, तो टेंट में रोमांस करेंगे? हाँ, आज टेंट में रोमांस होगा। उसके होंठों को छेड़ते हुए उसके निचले होंठ को हमेशा की तरह काटते उसे सिसकने पर मजबूर कर गया था। वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए अपने और नज़दीक करती उसके रुखसार पर अपने होंठ रख चुकी थी। तंग करेंगे तो मैं भी तंग करूंगी। उसके कान में मध्यम अंदाज में कहा तो वो खिलखिलाकर सर झुका गया। अब मैं खुद को कहाँ छुपाऊं जब मेरी बीवी मुझे बख्शती नहीं है? वो शरीर अंदाज में बोला तो उसके पास ही हंस पड़ी। यह आफत ऐसी खूबसूरत है कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। वो अदा से कह रहा था। कैसे बचाओगे? मैं बचने ही नहीं दूंगी। वो उसे अपने नीचे करते हुए खुद उस पर झुकी थी। खुद बहुत ढीला छोड़ देता था जब उसे वो कंट्रोल कर पाए। बड़े तेज़ हो, वो उसके सीने पर सरकते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। तेज़ तो मैं हूँ। अपना हिसार उसने सख्त किया था। मैं साथ हूँ तुम्हारे। सरदार से मैं बात करूँगी, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अगर शौहर तुम्हें मारता है तो तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहो। आप सरदार से बात करेंगी ना? हाँ, मैं करूँगी। तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मगर वो मेरे शौहर का साथ दे रहे हैं। उन्होंने पंचायत में भी कहा है कि उसकी बीवी घर वापस आ जाएगी। अक्सा वहीं पे खड़ी थी, गुलबानो भी साथ थी। तुम क्यों उसे आसरा दे रही हो? अगर खिज़र ने फैसला कर लिया तो उसे घर जाना पड़ेगा। अम्मी, भाभी, ये जुल्म है। अगर एक औरत नहीं रहना चाहती, वो उसे मारता पीटता है, तो ऐसे शौहर के साथ कैसे रहेगी? वो हम बात नहीं करेंगे खिज़र से। वो फैसला नहीं बदलेगा। मैं बात करूँगी और उन्हें फैसला बदलना पड़ेगा। मैं वादा कर रही हूँ, वो फैसला ज़रूर बदलेंगे। कोई जुल्म नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो औरत के हाथ थामती उसे दिलासा दे रही थी। अपनी बीवी को समझाओ, खिज़र के फैसलों में ना पड़े। वो खाना खाता वो माँ की तरफ देखने लगा। क्या किया है समायरा ने? क्यों तपी हुई हैं आज? एक औरत आई थी, वो सब कुछ उसे आम और साफ अल्फाज में बता चुकी। खाना खाते हुए शेर के हाथ रुके। ये तो जुल्म है अम्मी। वो ठीक कह रही है। तुम भी बीवी का साथ दोगे? क्योंकि मेरी बीवी गलत नहीं है। भाई से बात करनी चाहिए। वो गलत फैसला कैसे सुना सकते हैं? एक औरत के साथ ज्यादती करना क्या ज़रूरी है? क्योंकि वो मर्द हैं और वो मार सकता है। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। हो सकता है तो मैं भी बात करूँगा भाई से। वो खाना बीच में छोड़कर उठ बैठा। मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सरदार का हुजरा था। वो बेसाख्ता पलट कर देखने लगा।
وہ سیاہ شال میں تھی، بال کھلے ہوئے تھے جن کی لٹیں کچھ باہر تھیں اور کچھ بکھری ہوئی تھیں۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، نیلی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں ہمیشہ کی طرح۔ خضر اسے دیکھ کر مسکرایا، اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ کسی کے لیے اٹھتا نہیں تھا، سردار تھا، بیٹھا رہتا۔ وہ مسکرائی مگر تپش زدہ مسکراہٹ۔ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ یہ نوازش آج مجھے کیسے ملی؟ آپ غلط فیصلے دیتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ میں نے کون سا ظلم کیا؟ کیا تم نے مجھے میری بیوی کو مارتے پیٹتے دیکھ لیا ہے؟ وہ ایک ادا سے بول رہا تھا۔ اتنے جاہل نہیں لگتے مجھے کہ اپنی بیوی کو گھر پہ ماریں گے۔ اوہ، وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ یعنی تم کسی کی سفارش لے کر آئی ہو؟ ہاں، پروین۔ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، وہ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے اس پر۔ آپ اسے واپس جانے کے لیے نہیں کہیں گے، فیصلہ سنائیں گے کہ اسے انصاف دیں گے۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ تو اگر میں تمہاری بات مانوں تو تمہیں بھی تو میری کوئی بات ماننی پڑے گی۔ تم کیا مانو گی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک رات میرے کمرے میں۔ سمائرہ کا ہاتھ پھر سے اٹھا تھا مگر وہ ہوا میں ہی رہ گیا۔ خضر کے چہرے پر سختی دوڑ گئی۔ شکر ہے کہ یہ ہاتھ ہوا میں رہ گیا محترمہ، ورنہ آج یہ ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ تم بار بار مجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں شیر دل نہیں ہوں کہ عورت کے ہاتھ سے مار کھا لوں۔ میرا شوہر تم سے کئی گنا زیادہ بہادر ہے۔ تم جیسا بزدل، ناکارہ اور اپنے عہدے کے پیچھے چھپ کر بزدلانہ فیصلے لینے والا نہیں۔ وہ پلٹ گئی۔ اگر پروین کو واپس جانے کا فیصلہ سنائیں گے آپ تو میں بغاوت کروں گی جو آپ کو بری لگے گی۔ میں انتظار کروں گا۔ تم سے کھیلنے میں اور مزہ آئے گا۔ ریلیکس، پانی پی لو، میں بات کروں گا بھائی سے، کچھ نہیں ہوگا۔ پروین کا آپ کا ساتھ دیں گے نا؟ میں کیوں نہیں دوں گا؟ تم ٹھیک ہو، یہ بالکل غلط ہے کسی عورت کے ساتھ ظلم کرنا، جبکہ وہ کسی کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ وہ مارتا پیٹتا، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا؟ ایک غلطی ہو گئی۔ وہ کیا؟ میرا ہاتھ پھر سے اٹھ گیا تھا سردار پر، مگر رک گئی تھی۔ شیر کے چہرے پر پہلے کچھ عجیب سے تاثرات بکھرے، پھر وہ طنزیہ مسکرایا۔ غصہ آیا ہے؟ مجھے سنا سکتے ہو، میں بیوی ہوں تمہاری۔ ایک تو مجھے تمہاری اجازت کے بغیر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر چلی گئی غصے میں تو حد میں رہنا چاہیے تھا۔ وہ سردار ہے۔ بھاڑ میں گیا ایسا سردار۔ بالکل ٹھیک کیا تم نے۔ وہ مسکرائی۔ ڈانٹو گے نہیں مجھے؟ برا بھلا نہیں کہو گے؟ نہیں کہوں گا، کیونکہ جانتا ہوں کہ میری بیوی ایک بہادر عورت ہے۔ اگر سامنے سے کچھ گھٹیا کہے گا تو تم مارو گی نہیں تو اور کیا کرو گی؟ مجھے یقین ہے تم پر۔ اس نے کچھ ایسا گرا ہوا کہا تبھی تمہارا ہاتھ اٹھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے کیا کہا، ورنہ شیر جا کے اسے قتل کراتا۔ ایسا ہی ہے، میں خود کو روک نہیں پائی۔ مت کہو کچھ بھی۔ نکاح صرف اس لیے نہیں کیا کہ تم میسر رہو، نکاح اس لیے کیا ہے کہ تمہارا محافظ بن سکوں، تمہاری نظروں میں ہمیشہ سرخرو رہ سکوں، تمہارا دل ہمیشہ آباد رکھ سکوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر چومنے لگا تو وہ گہرا مسکرائی۔ اپنی پسند، اپنے چناؤ پر رشک محسوس ہوا۔ کل فیصلہ سنا رہے ہیں۔ میں نہیں جانا چاہتی اس کے پاس۔ پروین رو رہی تھی۔ میں ایک 19-20 سالہ لڑکی ایک 50 سالہ آدمی کے ساتھ 2 سال سے رہ رہی تھی۔ کتنا بڑا ظلم تھا نا یہ۔ اسے مارتا تھا، اپنی مرضی سے رکھتا تھا۔ سن کر سمائرہ کا خون اور جسم کھولا۔ میں تمہیں اپنے قبیلے بھیج رہی ہوں، بابا کے پاس۔ وہ تمہاری حفاظت کریں گے، خیال رکھیں گے۔ میں قبیلہ کوچ کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا شوہر مجھے مار دے گا۔ میں اس کے پاس نہیں رہ سکتی بی بی جی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم نہیں جاؤ گی اس کے پاس، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، اس کی گارنٹی میں لیتی ہوں۔ وہ اپنے وفادار ملازم کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کچھ پیسے ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ جو راستہ میں بتا رہی ہوں تم اس راستے سے پروین کو میرے قبیلے لے جاؤ گے۔ حویلی پہنچا کر میری پھپھو سے بات کروانا، میں انہیں سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ پروین، ہمت کرنی ہوگی۔ اگر زندگی بچانی ہے تو یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ کل وہ تمہاری زندگی کا فیصلہ سنا دیں گے۔ پر یہ تمہاری زندگی اور اس کا فیصلہ تمہارا ہونا چاہیے۔ لے کر جاؤ اسے۔ وہ روتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور سمائرہ نے گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر کے بعد شیردل وہیں داخل ہوا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ ٹھٹک کے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ڈری کیوں؟ کچھ نہیں۔ سمائرہ اٹکی۔ وہ جانتی تھی فی الحال کچھ بھی بتانا جلدی ہوتا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ کیا کیا تم نے؟ وہ اس کے بازوں سے اسے تھامتے ہوئے بٹھا چکی تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جرگے میں وہی فیصلہ سنایا گیا تھا جو سوچا تھا۔ شیر نے جرگے میں بھی بہت مخالفت کی، سردار کے خلاف رائے رکھی، بحث کی، خضر سے، اپنے بھائی سے اٹکتا رہا۔ جرگے میں موجود ہر انسان کو حیرت تھی کہ وہ کتنی بہادری سے اپنے بھائی کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، کتنی بہادری سے اس کے فیصلے کی نفی کرتا تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح بہادر صاف کو اپنی باتوں پر ڈٹا ہوا۔ سب حیرت سے اس بہادر مرد کو دیکھتے رہ گئے۔
پھر فیصلہ سنایا گیا۔ خضر نے وہی فیصلہ سنایا جو سب کو امید تھی۔ وہ شخص مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ پروین کو جرگے میں پیش کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ شیر نے گہرا سانس لیا۔ وہ چاہ کر بھی یہ فیصلہ روک نہیں پایا، مگر کچھ ہی دیر میں جس بات نے تہلکہ مچا دیا وہ اسے بھی حیران کر گئی۔ پروین قبیلے میں موجود ہی نہیں تھی، اسے کل رات ہی قبیلے سے دوسرے قبیلے میں بھیج دیا گیا تھا۔ اور یہ کون کر سکتا تھا؟ خضر بہت اچھے سے جانتا تھا۔ سردار صاحب، آپ جانتے ہیں نا پروین نے خلا لے لی ہے۔ سردار اعجاز شاہ نے اس عورت کا ساتھ دیا اپنی بیٹی کے کہنے پر، اور پھر میں کچھ نہیں کر پایا۔ خضر نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ اس معاملے میں بھی جیت گئی تھی، اس سے پروین کو بچا گئی تھی۔ بدلا لوں گا میں۔ اگر اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ عورت ہو کر ایک مرد سے جیت سکتی ہے جو سردار ہے تو غلط لگتا ہے اسے۔ عزت کی بڑی پرواہ ہے نا، اب وار میں اس کی عزت پر ہی کروں گا۔ شیر بڑی بہادری سے اپنی عورت کا ساتھ دیتا ہے نا، اس حادثے کے بعد نہیں دے پائے گا۔ ساتھ دو گے نا میرا شاکر؟ کیا کرنا ہے سردار؟ میں اس عورت کو تباہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں جس نے میرا گھر تباہ کیا، میری عورت کو اس قبیلے سے بھگایا۔ شاباش سفیر، آج رات میں شیر کو حویلی سے دور رکھوں گا۔ تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ شاکر کو چھوٹی بیگم صاحبہ کے کمرے تک لے کر جانا ہے۔ سمجھ گئے؟ سفیر کو بڑی حیرت ہوئی سردار کے حکم پر، مگر وہ سر جھکا گیا۔ یاد کروں گی میں، مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ شہر جا رہا ہوں، امی کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، آ جاؤں گا واپس، تمہیں ساتھ لے کر چلتا اگر تمہاری کنڈیشن ایسی نہ ہوتی۔ تو کیا ہوا میری کنڈیشن کو؟ صبح سے چکر کھاتی رہی ہو، طبیعت خراب ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا۔ اب اس کیفیت میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا تو سفر نہیں کر پاؤ گی نا تم، خیال رکھو ٹھیک ہے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ میں یاد کروں گی، بہت زیادہ یاد، تمہارے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس کی کالر کو چھیڑتی ہوئی بڑے پیار سے کہہ رہی تھی، تیز عورت ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ کتنی فخری انداز میں کہتے ہو نا کہ میں تیز ہوں۔ ہاں، مجھ سے زیادہ تمہیں رومانس سوچتا ہے نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ یعنی اگر عورت اپنے احساسات کا اظہار کھلم کھلا کرے تو وہ تیز ہے، اور اگر مرد کرے تو وہ حق سے کہتا ہے۔ نہیں، مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میں تو خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، مجھے تو ایسے ہی اور اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کی ہر طرح سے اسی انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی کیونکہ یہ اس کی عادت تھی، تو وہ ہنس پڑا۔ اس کے ہونٹ کو اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے خود ان پر جھکا، نچلے ہونٹ کو ہمیشہ کی طرح کاٹا۔ وہ سسکی اپنے شوہر سے دور ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے اسے دور کیا۔ جاؤ، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ جا رہا ہوں محترمہ، میں انتظار کروں گی جناب، میں جانتا ہوں تم کرو گی میرا انتظار۔ وہ چھیڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ سمائرہ نے جیسے گہرا سانس لیا۔ وہ گیا تھا تو کمرہ جیسے خالی سا ہو گیا۔ وہ 5 منٹ میں اس کے بغیر نہیں رہ پاتی تھی۔ یہی ہے بیگم صاحبہ کا کمرہ۔ شاکر خباثت سے مسکرایا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سمائرہ اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھی تھی، بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ وہ بنا کسی دوپٹے یا بنا کسی پردے کی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور رات کا وقت تھا۔ کون ہے؟ شاکر طنزیہ مسکرایا۔ میں ہوں، جس کی بیوی کو اس سے دور کر کے تم نے اس کی آنکھ کو بھڑکایا۔ تم حویلی میں داخل ہونے کی ہمت کیسے کر سکتے ہو؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے؟ وہ چیخی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور شور مچاتی، وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کیا کرو گی؟ باہر کھڑا سفیر جانتا تھا اسے آگے کیا کرنا تھا۔ وہ شیزہ خاتون کو کمرے سے جگانے گیا تھا، یعنی شیر کی بہن کو، کیونکہ اس وقت وہی حویلی میں موجود تھی۔ یہ حکم بھی اس کے سردار کا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ شاکر جیسے اس کی گردن پر زبردستی جھکتا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، اسے درد ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ پھر وہ دور ہوا، ہنسا۔ چلا جاؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ میری بیوی سے بڑی ہمدردی تھی نا تجھے۔ وہ دونوں بازوں سے اس کی طرف ہٹی۔ میرے کمرے سے باہر نکلو۔ وہ اٹھا، منہ پر ہاتھ پھیرا۔ جا رہا ہوں۔ بدلہ لینا تو ضروری تھا نا، اپنی تذلیل کا بدلہ تذلیل سے ہی لیا ہے میں نے۔ تذلیل مبارک ہو، آج کی رات تم یاد رکھو گی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا، تبھی شیزہ خاتون سفیر کے ساتھ سمائرہ کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھیں بیگم صاحبہ، شاکر چھوٹی بیگم صاحبہ کے کمرے میں تھا رات کے اس پہر، تبھی میں آپ کو اٹھانے آیا تھا۔ یا اللہ! شاکر آگے بڑھتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گیا۔ شیزہ نے حیرت سے کہا، یہ ہماری حویلی میں کیسے آ سکتا ہے؟ تمہاری موجودگی میں سفیر؟ پتہ نہیں، چھوٹی بیگم صاحبہ نے ہی راستہ دکھایا ہوگا، بھابھی ایسی نہیں ہے۔ شیزہ سمائرہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سفیر آگے بڑھ گیا۔ اس کو جو حکم دیا گیا تھا اس نے وہ کر لیا تھا۔ سمائرہ اپنے ارد گرد شال کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ چلانا چاہتی تھی، کچھ دیر پہلے ہونے والی چیز کا سب کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ تکلیف میں تھی۔ سمائرہ کی نظریں شیزہ پر پڑیں تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر شیزہ اس کی گردن پر موجود نشانوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے شک سے چندیا گئیں۔ یا اللہ! نہیں بھابھی، آپ ٹھیک ہے نا؟
وہ اٹک اٹک کر بولی جیسے شک میں مبتلا ہو، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ مرجھائی ہوئی لگتی تھی، چہرے پہ ہلکا ہلکا پسینہ تھا۔ یہ سب کچھ اس کے وجود میں ڈر کی وجہ سے پھیلا تھا، مگر شیزا بہت غلط سمجھ رہی تھی، بہت زیادہ۔ وہ بنا کچھ کہے بھابھی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور اس کے چہرے پہ حقارت بکھری تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے شیزا نے گہرا سانس لیا تھا۔ نہیں بھائی، بھابھی ایسی نہیں ہو سکتی، یا اللہ۔ وہ بے حد مایوس اور دل گرفتہ لگتی تھی۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، روٹین چیک اپ تھا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ شہر سے ابھی کچھ دیر پہلے واپس آیا تھا۔ خضر بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے ماں کی صحت کے حوالے سے پوچھ رہا تھا۔ گلبانو خاتون اٹھ کھڑی ہوں، میں آرام کروں گی اب، سفر طویل تھا، میں تھک گئی ہوں۔ شیردل کچھ ہی دیر میں اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو بستر پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ یوں خود کو بدحواس نہیں چھوڑتی تھی، ہمیشہ سجی سوری خوش رہتی تھی۔ اس کی شخصیت میں بلا کا روپ تھا، خوش مزاج۔ وہ عورت آج مرجھائی ہوئی لگتی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا، اس کی بالوں کی لٹوں کو سلجھانے لگا جو بکھری ہوئی تھی۔ وہ کسی کے چھونے سے ڈر کے اٹھ بیٹھی جیسے سٹ پٹائی ہو۔ ریلیکس، میں ہوں، کیا ہوا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ شیر اپنے شوہر کو اپنے پاس دیکھتی بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ میں ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کانپ کیوں رہی؟ وہ کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی گردن ارد گرد شال پھیلائی ہوئی تھی، جو نشانات اسے پڑے تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ شیر دیکھے، مر جاتا وہ تو۔ وہ کل رات کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ ڈر گئی تھی، بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ایک بہادر عورت بھی اپنی عزت کے معاملے پر آ کر ڈر جاتی ہے، اور پھر بات شوہر کی ہو تو مزید ڈر جاتی ہے۔ اس کی خاموش رہنے کی وجہ بس ایک ہی تھی، شیر کی غیرت۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ قاتل بنتا، وہ بس اسی لیے چپ ہوئی تھی۔ میں نے کچھ بتانا تھا، ہاں بولو۔ میری طبیعت کے بارے میں تو جانتے تھے نا تم؟ ہاں میں جانتا تھا، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات مجھے کل تمہارے جانے کے بعد پتہ چلی۔ سچ؟ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یہ بات تم مجھے ایسے بتا رہی ہو؟ خود کو دیکھا ہے کیا ہوا ہے یار؟ یہ تو خوشی کی بات ہے اور تم سوگ بنائے بیٹھی ہو۔ نہیں، یہ اس چیز کا سوگ نہیں ہے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ غلط سمجھ رہا تھا کہ وہ ماں بننے کی نیوز پر خوش نہیں۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ میری زندگی کی سب سے خوبصورت خبر ہے یہ جو مجھے ملی ہے۔ تو پھر یہ کیا حال کیا ہوا ہے تم نے اپنا؟ نہیں، میں بس طبیعت خراب تھی، تم نہیں تھے، میں اکیلی پڑ گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگی اس کے حصار کی متمنی ہو رہی تھی، اس کے سہارے کی متمنی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے اندر بھینچتا ہوا جیسے اسے تسلی دینے لگا۔ میں بہت خوش ہوں، تم جانتی نہیں ہو یہ خوشی مجھے کس قدر خوش اور مطمئن کر رہی۔ میں جانتی ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ کچن ہے، میں یہاں آ سکتا ہوں۔ ایک سردار کے کچن میں کیا کام؟ وہ اپنے ارد گرد پھر سے شال درست کرتی کام کر رہی تھی۔ بلا کی سختی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ یوں بھی بہت مضبوط اور سخت تھی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی سخت اور بہادر کھڑی تھی۔ تمہارے باپ کی پرورش کی تو داد دینی پڑے گی۔ میں سمجھی نہیں، میں سمجھانے ہی تو آیا ہوں۔ کیسا لگا شاکر کا وار؟ بدلہ لینے آیا تھا وہ، تم نے تذلیل کی تھی، اس کی بیوی کو بھگا دیا، پھر اس سے خلا دلوائی۔ اتنی بے عزتی کا بدلہ تو وہ تم سے ایسے لے سکتا تھا نا؟ یعنی اس کو تم نے میرے کمرے میں بھیجا تھا؟ اب وہ چل رہی تھی، اس کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ بدلہ لیا میں نے، ایک سردار سے پنگا لینے کا بدلہ۔ میں نے کہا تھا نا میں وار کروں گا، پھر وار جیسا بھی ہو۔ تم نے میری غیرت پر بات لائی تو میں نے تمہارے شوہر کی غیرت پہ وار کیا، ایک غیر شخص کو تمہارے کمرے میں بھیج کر تمہاری تذلیل کی۔ مگر یہ بات اب راز کی نہیں رہے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں، سارے گاؤں میں جیسے یہ بات پھیل جائے گی۔ پھر کیا کرو گی تم؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں ایسا ہی کروں گا کیونکہ میرے پاس اس چیز کا ثبوت ہے۔ وہ اپنا فون نکالتے ہوئے چند سیکنڈ کے کلپ اس کے سامنے کر چکا جب وہ اس پہ جھکا ہوا تھا اور اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ وہ پاگل سی ہوتی ہوئی دور ہوئی۔ یہ جھوٹ، یہ فریب، تم جانتے ہو کہ ایسا نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں، تم جانتی ہو، کوئی اور تو نہیں جانتا۔ کیا کرے گا تمہارا شوہر جب بات اس کی غیرت پر آئے گی؟ اسی بہادری کے ساتھ تمہارے سامنے ڈٹا رہے گا جس بہادری کے ساتھ پہلے کھڑا رہا، یا ہار جائے گا؟ میں انتظار میں ہوں اپنے بھائی کے اگلے قدم کے لیے، کیونکہ یہ چھوٹی سی کلپ چند ہی سیکنڈز میں تمہاری زندگی کا خاصہ بننے والی ہے محترمہ۔ یہ اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے سردار خضر کے چہرے پر مارا تھا۔ یہ اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم مجھے مار نہیں سکی تھی۔ یہ اس تھپڑ اور اس محبت کا بدلہ ہے جو تم نے مجھے جواب میں نہیں دی۔ یاد رکھو گے
تم مجھے اور میرے نام کو بھی یاد رکھو گی کہ کس سے پالا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ خون جیسی ہونے لگی۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی مگر خضر رکا نہیں، آگے بڑھ گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کلپ چند ہی ثانیوں میں سارے گاؤں کے لوگوں کی آنکھوں کی زینت بن گئی۔ ہر شخص کے منہ پر یہ بات تھی، ہر بندہ سردار کے بھائی کی بیوی کی عزت کی باتیں اڑا رہا تھا۔ اور پھر وہ بات شیزہ تک بھی آ کے پہنچی۔ وہ تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ اس کو تو گواہ بنایا گیا تھا، تو وہ عینی گواہ تھی۔ میں نہیں مانتا یہ سب۔ وہ اپنی بہن کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگا۔ شیر پاگل ہو رہا تھا، یہ چیزیں اسے توڑ رہی تھی۔ میں نہیں مانتا۔ شیر بھائی میری بات نہیں مانتے، میں تو آپ کی دوست سنا، میں آپ سے جھوٹ کیسے بولوں گی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا ہے، مگر میں خاموش رہی کیونکہ بھابھی نے خاموش کر دیا۔ انہوں نے اگلے ہی دن یہ بتا دیا کہ وہ ماں بننے والی ہیں، تو ہم سب خوش ہو گئے تھے۔ میں کیسے آپ کی خوشی پر پیٹرول پھینکتی، کیسے آپ کو بتاتی کہ آپ کی بیوی آپ کی غیر موجودگی میں کیا کر رہی تھی؟ چپ کر جاؤ شہزاد، چپ کر جاؤ، وہ چیخا تھا۔ میری بیوی ایسی نہیں۔ اب کیسے اتنے لوگوں کا منہ بند کروائیں گے؟ کیسے مجھے جھٹلائیں گے؟ چلیں میں لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے کہہ بھی دیتی، مگر اپنی آنکھوں کا کیا کروں بھائی؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس رات تو شخص آپ کی بیوی کے کمرے میں تھا۔ شہزاد بس کر جاؤ، مجھے ایسے چیخا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہے۔ تبھی ہال میں خضر داخل ہوا۔ یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ہم تو تباہ ہو گئے، گھر کی عزت نیلام ہو گئی۔ امی آپ سن رہی ہیں نا، آپ کی بہو نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ تبھی وہ پروین کی طلاق کروانا چاہ رہی تھی کیونکہ اس کے شوہر پہ نظر تھی۔ بھائی پلیز، میں نے آپ سے اپنی بیوی کے لیے رائے نہیں مانگی۔ امی آپ جانتی ہیں سمائرہ کو، وہ ایسی نہیں۔ گلبانو خان اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ہم سب کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ شیزہ کیا کہہ رہی ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے قبیلے میں بدنامی ہو رہی ہے ہماری۔ کیا عزت رہ جائے گی تمہاری، میری، تمہارے بھائی کی؟ سرداروں کا گھر ہے یہ، یہاں کی عزتیں حساس ہوتی ہیں۔ اب بتاؤ میں کیسے کسی کو منہ دکھاؤں گی؟ اس کا بس ایک ہی راستہ ہے، مار دو اسے، دفن کر دو ایسی بدنامی کو۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسی عزت جو یوں ہمیں برباد کر دے۔ تمہارا دل نہیں چیر رہا؟ غیرت نہیں للکاری تمہاری؟ ایک شخص آ کر تمہاری بیوی کو داغدار کر گیا، وہ بھی اس کی مرضی سے۔ شیر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے کانوں میں جیسے انگارے برس رہے تھے۔ خضر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اپنے بھائی سے محبت تھی اسے، مگر وہ محبت اس دن خاک ہو گئی جس دن وہ بھائی سے بغاوت کا اعلان کر کے بارات لے کر دشمن کے قبیلے کی طرف بڑھا تھا۔ آج خضر نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، اس بارات کو انگاروں میں بدل دیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، کانپ رہی تھی، لوگوں کی باتیں تانے اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ اس کی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ سب کچھ برداشت کر پاتی۔ ابھی تو اسے اپنے شوہر کا سامنا کرنا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی وہ کون ہوگا، وہی شخص ہوگا جس کے نام کے ساتھ وہ یہاں موجود تھی اور جس کا نام ہی کافی تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے ساتھ اسی کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں بس ایک ہی سوال کروں گا تم سے۔ اس کے انداز میں بلا کی سختی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں جاننا، نہ مجھے تمہارے کردار کی وضاحت چاہیے، نہ میں کوئی ثبوت مانگ رہا ہوں۔ مجھے بس ایک چیز بتا دو، کیا تم میرے ساتھ بے وفا ہو سکتی ہو؟ کیا تمہیں میرے علاوہ کسی اور مرد کی ضرورت پڑ سکتی؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ تمہیں رات کے اندھیرے میں کسی غیر شخص کو بلانا پڑا؟ اس کی مٹھیاں بھیجی تھی ان الفاظوں پر جو سخت تھے، بہت سخت۔ وہ چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی مگر وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھے جا رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اپنا سر مت جھکائے رکھو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ جس طرح بات کرتی ہو اسی طرح کرو۔ سر اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں دیکھو اور یقین کے ساتھ کہو کہ ایسا کچھ نہیں۔ تو کیا تم مان لو گے؟ اس کی کانپتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ ہاں میں مان لوں گا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس کی حالت سے ہی لگتا تھا وہ کتنی ٹوٹ کے بکھری ہوئی ہے۔ میں مان لوں گا کہ میری بیوی بری نہیں، مان لوں گا کہ اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں، مان لوں گا کہ میرے علاوہ اسے کوئی نہیں چھو سکتا، مان لوں گا کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا کردار ہوں۔ مجھے کسی تیسرے کی نہیں، تمہارے یقین کی ضرورت ہے۔ یقین دلاؤ مجھے۔ وہ اٹھا، دونوں بازو اس کے تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کر گیا، جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ کام گئی اس کے لمس پر جو حدت بھرا تھا۔ میری اولاد کی ماں بننے والی ہو، ایسا ہی ہے نا؟ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سوال ہے یا اعتماد؟ اعتماد ہے اپنی بیوی پر، اپنی پسند پر، اپنے چناؤ پر۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ شکستہ انداز میں ماں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ بولے، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ یہ کیا ہے؟ زہر ہے امی، میں نے کہا تھا نا مار دو اسے۔
ایسی عورت کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، وہ ماں بننے والی ہے۔ تمہیں کیا یقین ہے کہ وہ تمہاری اولاد ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہی ہیں بالکل، وہ چلا رہا تھا۔ یہ زہر ہے نا، میں مار دوں گا اسے، ایک اور غیرت کے نام پر قتل۔ کتنی اچھی ہیڈ لائن ہے نا کہ ایک سردار کے بھائی نے اپنی بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا، تب جب وہ ماں بننے والی تھی، کہ اس کو یہ بھی اعتبار نہیں تھا کہ وہ اس کی اولاد ہے۔ تمہیں اعتبار ہے کہ وہ تمہاری اولاد ہے؟ اس کی ماں بھی اسی کے انداز میں بے ساختہ بولی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ ہر مرد کو پتہ ہوتا ہے امی، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ میری ہی اولاد ہے، صرف پتہ نہیں یقین ہے۔ خیر، مگر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی تو آپ کا ہی خون ہوں نا، خضر کا ہی بھائی ہوں نا، غیرت کے نام پر قتل تو بنتا ہے، میں مار دوں گا اسے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ وہ ایک بری عورت ہی ہے جس نے کسی غیر شخص کو اپنے پاس آنے تو دیا، کیسے؟ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو کیسے؟ تمہاری غیر موجودگی میں کسی نے اسے بے لباس دیکھا تو کیسے؟ وہ ماں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ایسا ہی ہوگا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ ایک خاموش سا منظر تھا۔ سفیر شیردل خان کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، نہ جانے کیا کہے جا رہا تھا اور وہ سنے جا رہا تھا۔ کبھی چہرے پہ ہاتھ رکھتا، کبھی سر پہ ہاتھ رکھتا، مگر وہ سفیر کو سن رہا تھا۔ سفیر بھی مجبور لگتا تھا، ڈرا ہوا، خوف میں مبتلا۔ شیر اٹھا تو اس کے چہرے پہ عجیب سا غرور چھایا تھا، عجیب سا اعتبار، عجیب سی تسلی۔ خضر چند لوگوں کے ساتھ پنچایت میں بیٹھا تھا، کچھ 2-3 سرداران بھی وہاں پر موجود تھے۔ عام نوعیت کی باتیں ہو رہی تھیں، گاؤں کے حوالے سے کچھ فیصلوں کی اور کافی چیزوں وہ لوگوں سے ڈسکس کر رہے تھے۔ خضر کے اندر وہی شاہانہ انداز تھا، وہی اپنے پر غرور، اپنے ہر چال پر انا، وہی مغرور شخصیت۔ خیر تبھی اس کا منشی بھاگتا وہ انہی کی طرف آیا۔ سردار شاکر گاؤں کے ایک حصے میں مردہ پایا گیا۔ وہاں موجود سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں، کل رات کوئی واقعہ پیش آیا، اس کے جسم پر کوئی گھاؤ نظر نہیں آتا، بس وہ زندہ نہیں، مر چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ بیوی کی جدائی وہ سہ نہیں پایا، مگر اچانک سے ایسی موت۔ ان میں موجود ایک سردار بولا۔ خضر بھی پریشان لگتا تھا، مگر بظاہر طور پر اسے ہارٹ اٹیک آیا تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، یعنی یہ قدرتی موت تھی، قدرت کا حساب کتاب، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو سب دیکھتا ہے۔ میں اپنا قبیلے جانا چاہتی ہوں، مجھے کچھ دنوں سے بہت میلوں کے فاصلے پر تھے۔ آج اس کے سامنے کھڑی ہونے کی ہمت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیوں اپنے قبیلے جانا چاہتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ تمہارے لائق نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے شیر، تم کیا سوچتے ہو میں سب سمجھتی ہوں۔ تمہیں تو اپنی اولاد پر بھی شک۔ چپ کر جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شوہر کے سامنے یوں بکواس نہیں کرتے، تمہیں کسی نے سکھایا نہیں؟ وہ نظریں جھکا گئیں۔ پہلی بار وہ اس پر اپنی آواز یوں اونچی کر رہا تھا جیسے شیر کو بھی اندازہ ہوا کہ وہ چلایا ہے اس پر، تو وہ کچھ نرم پڑا۔ اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جا رہی ہوں؟ وہ اس کی دونوں بازو تھامتا پھر جھنجھوڑنے لگا۔ جب سمائرہ کو میں جانتا ہوں، وہ اتنی بزدل تو نہیں، وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر سچ کہتی ہے۔ میرے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے سچ کہتے ہوئے تمہیں موت آ رہی ہے؟ وہ پہلی بار سخت پڑ رہا تھا۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ اس رات کیا ہوا۔ وہ مدھم انداز میں گنے چنے لفظ چنتے ہوئے سب کچھ بتا گئی، بنا جھجکے، بنا ڈرے، بنا جھکے۔ یہی چیز میں تم سے چاہتا تھا، تم ڈٹی رہو، اعتبار ہے میرا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگا، خود سے زیادہ۔ غیرت ٹریگر تو نہیں ہو گئی نا تمہاری؟ وہ ہنس پڑا۔ میری غیرت میرے سامنے کھڑی ہے اور بالکل سچ کہہ رہی ہے، تو کیوں ٹریگر ہوگی میری غیرت؟ جس مرد کی بیوی تم جیسی ہو وہ کیوں ڈگمگائے گا؟ میرا ساتھ بنو، میرا حوصلہ بنو، میری کمزوری نہ بنو۔ تمہیں چننے سے پہلے میرے ذہن میں کیا تھا جانتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا تھا؟ کہ میری اولاد خوش قسمت ہوگی، میری نسل خوش قسمت ہوگی، مجھے مایوس مت کرو۔ سنا ہے تم زہر دینے والے ہو مجھے؟ وہ بے ساختہ بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، دینے لگا ہوں زہر، لینے لگا ہوں بدلہ، کر گیا ہوں اپنا دل بڑا۔ بتاؤ ساتھ دو گی نا؟ ایک خبر دینی ہے تمہیں۔ کیا؟ شاکر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ انتقال؟ ہاں انتقال، مر چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کیا سچ میں ہارٹ اٹیک آیا ہے؟ تم بتاؤ نا، کیا لگتا ہے تمہیں؟ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا، قتل نہیں کر سکتے تم؟ میں تمہیں قاتل بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ میں نے قتل نہیں کیا، ابھی قاتل بنا نہیں ہوں، بننا پڑے گا۔ کوئی آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو اس کے ہاتھ کاٹ کر پھینک دینے چاہیے۔ میں نے پھینک دیے ہاتھ کاٹ کر۔ ویسے بھی وہ کوئی اچھا انسان نہیں، تو اس کو اس کے گناہ کی سزا اللہ نے دی،
ایک کم عمر عورت پر زیادتی، ظلم، مار پیٹ کر رہا تھا، اور پھر تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم کون ہو۔ اسے اس کی سزا دے چکا ہوں میں۔ تم کہتی تھی نا کہ تم نے ٹھیک چناؤ کیا، پہلے مجھے نہیں لگتا تھا، مگر اب جب تم یہ کہا کرو گی تو میں تمہیں رشک محسوس کرواؤں گا۔ میں آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ۔ خضر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ کھانا لایا ہوں بھائی، آج ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ ایک فیصلہ لیا ہے میں نے۔ کیسا فیصلہ؟ خضر بھائی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں سمائرہ کو چھوڑ دوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے بھائی کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خضر کو حیرت ہوئی، پھر خوشی، پھر فخر۔ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، مگر اسے کوئی سزا دے کر چھوڑنا چاہیے نا۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں اسے چھوڑ رہا ہوں؟ ہاں، اچھی سزا ہے۔ کھانا کھاؤ بھائی، میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہی خاص آیا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب بابا زندہ تھے تو ہم ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے مرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کھانا کھایا تھا؟ خضر بے ساختہ بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں یاد ہے۔ پھر وہ کبھی جی نہیں پایا، اس کے انداز میں کرچیاں تھیں۔ خضر کھانا کھانے لگا، مگر شیر کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ وہ بس بھائی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ کھا لوں گا، پہلے آپ تو کھا لیں۔ شیر اٹھ کھڑا ہوا، دونوں باہیں پشت پر باندھتے ہوئے حجرے سے باہر دیکھنے لگا۔ آسمان پر پرندے اڑ رہے تھے، بادل جمع تھے، یعنی آج بارش ہونی تھی۔ مجھے یاد ہے بابا کہا کرتے تھے کہ وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں، سرمد سے بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کا چھوٹا بیٹا تھا، مگر وہ ہم دونوں سے زیادہ نادان ہے۔ خضر مسکرایا تو آنکھوں میں آنسو اچھل گئے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں بھائی، چاہتے تھے کہ میں زندگی آپ کے مطابق گزاروں۔ بابا بھی آپ سے محبت کرتے تھے، مگر افسوس آپ ان سے محبت نہیں کر پائے۔ خضر بے ساختہ بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ ان کی موت قدرتی نہیں تھی؟ خضر اٹھ کھڑا ہوا، شیر پلٹا۔ دونوں بھائیوں کی نظریں ملی۔ میں جانتا ہوں ان کو آپ نے زہر دیا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اس عہدے کے لیے کیا تھا جو آپ کو ملا، جس کا آپ نے خوب فائدہ اٹھایا۔ میں سب جانتا ہوں، مگر ہمیشہ چپ رہا۔ مگر اب چپ نہیں رہوں گا۔ اب بات میری غیرت پر آ گئی، اور بات جب مرد کی غیرت پر آئے تو وہ چپ نہیں بیٹھتا۔ خضر آگے بڑھ کر شیر تک جانا چاہ رہا تھا، مگر وہ لڑ کھڑایا تو شیر مسکرایا۔ دیر ہو گئی ہے بھائی، آپ جا رہے ہیں دنیا چھوڑ کر۔ میں سمجھا نہیں۔ خضر اپنے گلے کو مسلنے لگا۔ بے ساختہ صوفے پہ گرا، سانس تیز آ رہا تھا۔ جو جا رہا تھا شاید وہ لے نہیں پا رہا تھا، سانس تکلیف ہو رہی تھی۔ شیر مسکرایا، بھائی کے پاس جاتے ہوئے جھکا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی، مگر جو آپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا وہ ظلم تھا۔ اگر وہ مجھے اسے مزید نقصان پہنچاتا تو میں نہیں جانتا میں کیا کرتا۔ انسان کے لیے قاتل بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کئی راتوں سے خود کو بیٹھ کر منایا ہے کہ بدلہ تو لینا ہے، اور میں اپنا بدلہ لے چکا۔ اپنے باپ کے قاتل کو، اپنی بیوی کو تکلیف پہنچانے والے کو، نہ جانے کتنے گھروں کے لیے غلط فیصلے لینے والے کو، اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھانے والے کو سزا دے چکا ہوں۔ کسی عورت کا غیرت کے نام پر قتل نہیں ہوگا اب، کیونکہ یہ سرداری غلط ہاتھ میں نہیں جائے گی۔ خضر کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، ہاتھ ایک طرف ڈھلک چکا تھا، برائی کا انت ہو گیا تھا۔ سفیر، شیر چیخا۔ سفیر سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ یہ برتن اٹھا کر باہر لے جاؤ اور حویلی میں جا کے سب کو بتا دو خضر دل خان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ خضر کی موت نے قبیلے میں چند دنوں کے لیے سوگ کا ماحول پھیلایا تھا، مگر لوگ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ انہیں اب ایک نئے سردار کی ضرورت تھی، اور اس دفعہ سردار شیر دل خان بنا تھا، اپنے اسی شعور کے ساتھ جو اس کے باپ کو پسند تھا، اپنے اسی انداز، اسی بہادری کے ساتھ جو اس کے باپ کو پتا تھا کہ وہ دکھائے گا، اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ۔ وہ اپنے قبیلے کو سرخرو سکون دینے کے لیے ایک اچھا سردار بننے کے لیے حلف اٹھا چکا تھا۔ گاؤں میں جو باتیں پھیلی تھیں وہ یوں ہی ختم کی گئی تھیں کہ سفیر پنچایت میں گواہی دی تھی کہ شاکر کو وہ خود سمائرہ شیر خان کے کمرے تک لے کر گیا تھا، سردار کے حکم پر، کیونکہ سردار شاکر کے ساتھ مل کر پروین کا خلا لینے پر بدلہ لے رہے تھے۔ یہ انکشاف سرداران کے لیے بہت بڑا تھا، مگر یہ بات آگ کی طرح قبیلے میں پھیل گئی تھی، اور سب کو بہت افسوس ہوا تھا اس واقعے پر۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کی عزت کی بہت دلیری سے حفاظت کی تھی، بہادری سے اسے انصاف دلایا تھا، اپنی غیرت کو بیچ میں لاتے ہوئے اس کو بے قصور سزا نہیں دی تھی، اپنا گھر چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں کیا تھا، اپنے سائے میں اسے رکھا تھا، اپنے سائے میں حفاظت دلائی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پیروں پر جھکتی مہندی لگا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ معجزہ کیسے ہو گیا پتہ نہیں، دل کر رہا ہے کہ آج میرے پاؤں خوبصورت ہونے چاہیے، وہ پائل کا ارتعاش پیدا کرتی ہوئی کہنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ جان بوجھ کر رہی ہو نا؟
یہ میرے دل کو دہلانے کے لیے؟ آپ کا دل اتنا حساس ہے کہ دہلنے لگا سردار صاحب؟ وہ اٹھتی ہوئی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی تو وہ ہنس پڑا۔ ایک بہادر عورت کا شوہر ہوں، دل دہلنے کے لیے تیار رہتا ہی ہے میرا، کیا پتا وہ کب کیا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکشاف کر رہا تھا تو وہ ہنس پڑی۔ شکار پر جانا چاہتی ہوں، کیا سردار مجھے لے چلیں گے؟ ہاں، اب تو ہمارا پڑوسی قبیلے کے ساتھ اچھا اتفاق ہے، داماد ہوں میں اس سردار کا، تو اچھے تعلقات ہیں، ہم شکار پر چل سکتے ہیں۔ وہ ادا سے بولا تو وہ اپنا سر اونچا کرتی ہوئی اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ مس کر گئی۔ تبھی وہ اسے نرمی سے تھام گیا۔ احتیاط کے ساتھ محترمہ، شیر دل خان کی اولاد کی ماں بننے والی ہیں، خیال رکھنا ہے آپ نے۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ خیال رکھتی ہوں، دیکھیں میری مہندی خراب ہو جائے گی سردار صاحب، میں بیٹھ کے درست کر لیتی ہوں۔ وہ جتنی خوبصورت لگتی ہوئی بیٹھ گئی تھی اس کے بکھرے ہوئے لٹوں کو دیکھنے لگا۔ سمیرہ شیر دل خان کے بال بہت بڑے تھے اور بہت حسین بھی تھے۔ وہ آج بہت خوبصورت اور سجی دھجی لگ رہی تھی۔ وہ یوں بھی ایسے ہی سجی رہتی تھی۔ وہ سرشار ہوتا وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ مجھے دو، میں لگا دیتا ہوں۔ سردار صاحب کی گستاخی لوگ دیکھیں گے تو شرما اٹھیں گے کہ سردار یوں بیوی کے قدموں میں جھکتے ہوئے مہندی لگا رہا ہے، حد ہے۔ وہ ناراض انداز میں بولا۔ سردار تو میں ان کا ہوں نا، تمہارا تو شوہر ہوں، غلام ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنا اعتماد کیوں ہے مجھ پر؟ کیونکہ اپنی پسند پر فخر ہے مجھے۔ اچھا، میں مر سکتا ہوں، تم پر شک نہیں کر سکتا۔ اور ایسا کیوں؟ جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کے چہرے کو پڑھا جاتا ہے۔ میں تم پر مر کر بھی شک نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہو، اور تم جیسی عورت وفادار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اچھا، اندازہ لگاتے ہیں کہ میں بے وفا تھی تو کیا کرتے؟ اب یہ تو اندازہ ہے نا، مگر میں اپنی بیوی کے لیے ایسا گھٹیا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، سمجھی؟ سمجھ گئی، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ نرمی کے ساتھ اپنی بھابھی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اقصی خضر مسکرائیں۔ تمہیں سردار کے روپ میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تھینک یو بھابھی۔ اداس ہیں؟ بھائی چلے گئے آپ کو چھوڑ کے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ نہیں، پرسکون ہوں، اب کوئی مجھے مار نہیں سکتا، کوئی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بلا وجہ مجھ پہ تنقید نہیں کرے گا، بلا وجہ مجھے یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ مجھ میں ایسا ہے ہی کیا کہ مجھے پیار کیا جائے یا میرا خیال رکھا جائے۔ شادی کے 10 سال میں خضر کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، وہ بے اولاد تھے، اور اس کا تانا خضر اسے اٹھتے بیٹھتے دیتا رہتا تھا اور وہ چپ چاپ سہتی رہتی تھی۔ نہ جانے کتنے لمحوں پر اس شخص نے اسے مارا بھی ہوگا، صرف اس لیے کہ وہ مرد ہے اور شوہر مار سکتا ہے، اور وہ ایک سردار کی بیوی ہوتے ہوئے چپ چاپ بند کمرے میں وہ زیادتی، وہ ظلم سہتی تھی اور صبح اٹھ کر مسکراتی تھی کہ وہ تو ایک اچھے شوہر کی بیوی ہے۔ مگر اب وہ پرسکون تھی، اس لیے نہیں کہ وہ مر گئے، بیوی تھی ان کی۔ میں نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ ان کے حصار میں گزارا۔ وہ حصار سختی سہی، مگر میرے شوہر کا حصار تھا، میں نے سب کچھ سہا تھا، سب کچھ سہتی رہی تھی انہیں خوش رکھنے کے لیے، مگر وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوئے۔ اب وہ چلے گئے ہیں تو میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کا خیال رکھوں گا بھابھی، آپ یہاں محفوظ ہیں، آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ امی، وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بھابھی کا خیال رکھیں، ان کو ضرورت ہے ہماری، میں رکھوں گی۔ وہ نرم انداز میں بولی۔ میں چلتا ہوں، مجھے کام ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا تو اسے دل میں درد اٹھا۔ آخر کوئی انسان اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے ہاتھوں سے کھائے ہوئے ظلموں کو یاد کر کے سکون میں مبتلا ہو کے وہ مر گیا۔ اللہ نے شیر دل خان کو ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا جو اسی کی طرح خوبصورت تھا، مگر آنکھیں نیلی تھیں، یعنی ماں جیسی۔ مگر وہ بہت خوش ہوا تھا کہ وہ خوبصورت آنکھیں اسے اپنے ہر طرف دیکھنے کو ملیں گی۔ میں خوش ہوں، یا یوں کہو کہ خوش قسمت ہوں، اس کی پرورش ہم نے بہت اچھی کرنی ہے سمائرہ۔ یہ ایک بہادر انسان بننا چاہیے، ایک انصاف کرنے والا انسان، انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ ایک بہادر سردار کا بیٹا بہادر ہی ہوگا، مجھے اعتماد ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس بہادر سردار کی عورت بہادر ہے۔ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا۔ شیر کو ویسے بھی اپنی بیوی پہ بہت پیار آتا تھا، اس محبت کا کوئی نعم البدل نہیں تھا، یہ شیر کا دل جانتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، دل سے، وہ مسکرائی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، دل سے۔ ان کا رشتہ اتنا مضبوط تھا، اتنا پختہ کہ محسوس کر کے بھی سکون محسوس ہوتا تھا۔ شیر دل خان کو سمائرہ شیر خان نے مکمل کیا تھا۔